बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। मैं जो डॉक्टर अज़रा पेचू साहिबा ने, मिनिस्टर हेल्थ ने करारदाद पेश की है, उसकी मुकम्मल तौर पे हिमायत करता हूँ। मैं आज इस ऐवान में यौम तशक्कुर मनाते हुए निहायत आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह सुब्हान ताला की बारगाह में इसकी रहमत और इसकी हिफाजत पर शुक्र अदा करता हूँ। मैं पाकिस्तान के लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल मरहले में यकजा होके, मुत्तहिद होके अपनी अफवाज के पीछे खड़े होके ये साबित किया कि पाकिस्तानी कौम एक मुत्तहिद कौम है, और जब कोई दुश्मन हमारे प्यारे वतन की तरफ कोई भी बुरी नज़र रखता है, हम सब इकट्ठे होके उस दुश्मन को जवाब देते हैं। मैं अपने आर्म फोर्सेस, हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको शाबाश भी देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस मुश्किल वक्त में, और थोड़ी सी डिटेल इसलिए कि मैं चाहूँगा कि इस दौरान जो हुकूमत सिंध का भी किरदार रहा है, ऐवान में पहली बार उसके बाद बोल रहा हूँ, तो वो भी मैं मेंबरान के सामने पेश करूँ। सबको पता है, इधर बात भी हुई है, 22 अप्रैल को एक टेररिस्ट इंसिडेंट होता है और कुछ ही मिनटों में उसकी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। जैसे शहीद ने बताया कि उनकी फोर्सेस या उनके जो रेस्क्यू वाले हैं वो तो कुछ घंटों बाद, कहते हैं 1.5 घंटे बाद पहुंचे, लेकिन एफआईआर 10 मिनट के अंदर हो जाती है और उसी वक्त पाकिस्तान का नाम ले लिया जाता है। हमारे यहाँ भी कई टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए। कभी हिंदुस्तान ने, भारत ने ये नहीं कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने उसी वक्त उस इंसिडेंट को कंडेम किया और ये पेशकश की कि किसी भी जगह, किसी भी फरीक से आप इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें, हम हर तरीके से ताउन के लिए तैयार हैं। अगर वाकई वो टेररिस्ट इंसिडेंट के पीछे कोई और मकसद नहीं होता तो मेरा ख्याल है हर महज़िब कौम उसको एकदम, अगर पाकिस्तान को उसमें खुदा न खास्ता कोई हाथ था तो वो साबित कर देते एक तीसरे फरीक के सामने। लेकिन असल बात कुछ और थी, जो रब के, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। असल में ये सारा काम कर रही थी भारत अपनी जिल्लत और रुसवाई के लिए, जो उसे 10 मई को मिली, और अल्लाह ताला ने 10 मई को करके दिखाया। 22 अप्रैल के इस इंसिडेंट के बाद उनकी तरफ से बड़े जारहाना बयान आए। उन्होंने सिंध ताश मुआहदे को यूनिलैटरली ख़त्म करने का ऐलान किया। उसी दिन पता चल गया था कि वो क्या कहते हैं, इन तिलों में तेल नहीं है, इसलिए कि जो चीज़ आप कर नहीं सकते, इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली ख़त्म हो नहीं सकती, उसका कोई तरीक़ाकार नहीं है ख़त्म करने का, जब तक दोनों फरीकैन आपस में उसमें ख़त्म किया, उसमें अमेंडमेंट, एक ज़ेर ज़बर, ये कॉमा फुल स्टॉप चेंज करने के लिए दोनों फरीकों को राज़ी होना पड़ता है। उन्होंने जी, जो गुजरात का कसाई है, उसने ऐलान कर दिया कि जी आज से ख़त्म। और उसका जवाब क्या दिया पाकिस्तान ने कि ये ऐलान जंग है। और आप देखें, 1965 में जंग हुई, 1971 में जंग हुई, उसके बाद कारगिल का वाक़या, कारगिल के ऊपर झड़पें हुई, 2019 में झड़प हुई और कई झड़पें होती रही हैं, लेकिन कभी किसी ने ये सिंध ताश मुआहदे की बात नहीं की। इस दफ़े गुजरात के कसाई ने सिंध ताश मुआहदे को बीच में ले आया, तो उसी से पता चल गया कि मसला कोई और है, ये टेररिस्ट है। और हम अभी भी कहते हैं कि आप इस वाक़े की इंक्वायरी कराएं,
تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے ہے کون. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جو ہمارے یہاں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ان کی بھی تحقیقات کرائیں کہ ان کے پیچھے کوئی اور ہے کہ نہیں ہے. ہم تو ثبوت دے کے بات کرتے ہیں. وہاں پہ اس دفعے نہیں تو پچھلے واقعات ہوئے کوئی نہ کوئی سچی جھوٹی کہانی بناتے ہیں. اس دفعے تو کوئی کہانی بنانا بھی انہوں نے مناسب نہ سمجھی اور کہا کہ جی بس پاکستان اس کے پیچھے, اور وہ جارحانہ بیانات شروع ہو گئے. یہ ہوتے ہوتے 7 مئی کو پہلا انسیڈنٹ ہوتا ہے. 7 مئی کی صبح وہ پاکستان کے اندر 4 جگہوں پہ حملہ کرتے ہیں, میزائل سے اٹیک کرتے ہیں. اور اس میزائل اٹیک کے دوران جہاں تک مجھے یاد ہے, ہو سکتے میرے نمبر 26 ہمارے شہری سیولینز نہتے شہری وہ شہید ہوتے ہیں. وہ مساجد پہ حملہ کرتے ہیں. لیکن اسی دن پاکستان نے جو ان کو جواب دیا, جیسے ابھی بتایا, جب یہ رات کو خبر آ رہی تھی کہ جی فلاں جگہ میزائل گر گئے, فلاں جگہ میزائل گرا ہے ان کا, تو سب لوگ پریشان تھے. لیکن کچھ میرے خیال ہے منٹوں بعد, گھنٹے بھی نہیں تھے, منٹوں بعد پتہ چلا کہ جو ان کو غرور تھا جس چیز پہ, جیسے دوستوں نے کہا تکبر تھا ان کا, کہا کہ جی ایک جہاز گر گیا ہے, دوسرا جہاز گر گیا وہ رافیل ہے. کچھ دیر بعد ایسے ہوتے ہوتے 2 3 4 5 جہاز اور ایک ڈرون کچھ گھنٹوں میں پاک فضائیہ نے گرائے, جس میں 3 رافیل, جسے ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ ایسا جہاز ہے جس کو کوئی گرا نہیں سکتا. جہاز ہوگا ایسا, مجھے فرانس کی ٹیکنالوجی پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے جہاز کو چلانے والا شخص, اس میں بھی وہ ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے, اس میں بھی وہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ, وہ رب کے سامنے ایک حق کا کام ہے. 5 جہاز گرنے کے بعد اور ایک جو ڈرون تھا, 6 ان کے جہاز گرنے کے بعد 8 تاریخ کو 7 تاریخ کو ہوا, پھر 8 تاریخ سے انہوں نے ایک نئی ڈرامہ شروع کیا. صبح سے پتہ چلا کہ جی ڈرون آ رہے ہیں, وہ جو اسرائیلی ڈرون تھے ہیرون TP ڈرونز, اور 1 نہیں 2 نہیں پتہ نہیں 85 تو ہم نے گرائے, باقی خود کہیں ادھر ادھر دریا جنگل میں گر گئے تو ہمیں نہیں پتہ. وہ ڈرون انہوں نے بھیجے اور ہمارے سندھ صوبے میں پہلی شہادت 8 مئی کو ہوئی. صبح غالباً 8:30 بجے کے قریب گھوٹکی میں مختار لغاری نامی ہمارے نوجوان وہ شہید ہوا. اس کے والد ایدن لغاری دونوں کسان تھے جو اپنی زمینوں پہ کام کر رہے تھے. اس کو زخمی ہوا وہ, تو صوبہ سندھ میں کی سرزمین پہ پہلا شہید مختار لغاری تھا. 8 کو وہ یہ ڈرون بھیجتے رہے اور ہم گراتے رہے. کہیں کہیں تھوڑا بہت نقصان ہوا, ایک تو کراچی میں شرافی گوٹ پہ بھی پہنچ گیا ایک ڈرون, وہاں پہ بھی ایک ہمارا پولیس کا سپاہی تھا, اس کو کچھ زخمیں آئے, وہ زخمی ہوا. 8 اور 9 مئی کی رات, ادھر دوستوں نے ذکر کیا, میں نے کافی پہلے اسی جگہ کھڑے ہوئے ایک تقریر تھی, اس وقت پاکستانی میڈیا میں ایک بہت ساری لوگ آتے تھے, نئی نئی کہانیاں روزانہ, کیونکہ ہم پریشان ہوتے تھے کہ یہ کہانیاں لاتے کہاں سے اتنی جھوٹ, ایک ہوتا ہے جھوٹ, ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ, پتہ نہیں اس سے زیادہ کوئی بڑی کیٹیگری ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتہ. تو میں نے ادھر آ کے کہا تھا کہ یہ میں تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہا ہوں, اس لیے ہنسی آتی ہے. 8 اور 9 مئی کی درمیانی رات مجھے ایک وزیر نے رات کو 10:30 11 بجے فون کیا کہ وہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا
کچھ نہیں, اس لیے میں پاکستانی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے تو نہیں پتا, کچھ ابھی اطلاع بھی ایسی نہیں آئی کہ نہیں یہ آپ دیکھیں انڈیا کا ٹی وی, وہ انڈیا ٹی وی کے نام سے ایک چینل میں نے اس کو لگایا یوٹیوب پہ, پتہ نہیں کیا خبریں آ رہی تھی, میں خود پریشان ہو گیا, آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, اس لیے کہ اس وقت اس میں آ رہا تھا کہ لاہور اور سیالکوٹ تباہ ہو چکا ہے. میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو فون کیا, میں نے کہا مہربانی کر کے وہ سی ایس پنجاب سے پوچھیں. اس نے کہا جی یہ دونوں کمشنرز جو ہیں لاہور کا بھی اور سیالکوٹ کا بھی, انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے, تو میں ان دونوں سے ابھی بات کر لیتا ہوں. 5 منٹ کا جی ادھر تو سب خیر ہے. اور جو ٹی وی آگے دیکھتا رہا, تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کراچی بھی قبضے میں آ گیا ہے, بندرگاہ تباہ ہو گئی ہے. اس وقت پھر میں وہ کارٹون نیٹ ورک والے موڈ میں آ گیا. میں نے اس وزیر سے کہا کہ بھائی اب تم نے مجھے ایسی لت لگا دی کہ میں صرف کارٹون جیسے بچہ دیکھتا ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے اور بند نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا, اس کے جوکس دیکھتے, وہ میں دیکھتا تھا ساری رات. لیکن خیر ہم نے اس سے پہلے ہی, اور اس رات کو خاص طور پہ 8 اور 9 مئی کی درمیانی رات, ہم نے ایک کنٹرول سینٹر بنایا ہوا تھا. ہم نے پورے صوبے میں جو انتظامیہ کے لوگ تھے ان کو الرٹ پہ رکھا ہوا تھا. رات کو 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب ہم نے دوبارہ ساروں کو چیک کیا ٹو میک شیور کہ سارے اپنی ڈیوٹیز پہ ہیں. وار بک ایک ہوتی ہے جس کے تحت آپ نے اپنی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں, وہ ہم نے وار بک کے تحت اپنی ساری تیاریاں کی ہوئی تھیں. میں روزانہ صبح ایک میٹنگ کرتا تھا اپنے دفتر میں تاکہ ریویو کریں, اور رات وہ گزر گئی 9 مئی کی صبح کو. پھر ہم بیٹھے تو کہا جی آج تو سب خاموشی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. رات کو بھی کچھ نہیں ہوا. پھر اگلے دن ان کی معافیاں جو ان کے چینلز تھے ان کی آتی رہیں. 10 مئی کی صبح ہوتی ہے, مجھے تقریباً 4:30 بجے نیند سے اٹھایا گیا. میں نے کہا ہوا تھا کہ جی کوئی بھی ایسی بات ہو تو مجھے مہربانی کر کے اٹھا دیجیے. کہ 4:30 بجے میرے اسٹاف آفیسر کا فون آیا اور اس نے کہا کہ جی جنگ شروع ہو گئی ہے. جو اس نے مجھے امیڈیٹلی فون پہ کہا, اور انہوں نے نور خان بیس کو ہٹ کیا ہے, اور بھی جگہیں سنی, اور سکھر کو ہٹ کیا. تو جب سکھر کو ہٹ کیا تو میں نے کہا آپ کو اب اٹھا دوں فون کر کے. اسی وقت میں اٹھا, پتہ کیا سکھر میں, تو انہوں نے بتایا, ڈپٹی کمشنر سے اسی وقت رات کو بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ جی خیر ہے, وہ ایک خالی عمارت تھی, اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے, کوئی آدمی کو کوئی کسی ہمارے شخص کوئی نقصان نہیں پہنچا. ایک باہر میزائل گرا, اسی دیر میں میں جاگ ہی رہا تھا, مطلب وہ اس کے بعد جاگ ہی گیا تھا, تو ٹیلی ویژن کھولا اور وہاں پہ اعلان ہو گیا تھا کہ جی پاکستان نے ریٹیلیٹ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز ہو گیا. اب یہ میں آپ کو بتاؤں یہ آغاز کس وقت ہوا. انہوں نے نور خان بیس کو اٹیک کیا تھا تقریباً 2:15 کے درمیان صبح میں, رات میں سمجھ لیں. اور ہم نے میں نے بتایا کوئی 4:30 یا اس سے تھوڑا پہلے 4:20 یا 25 پہ سکر میں ہٹ ہوا, اور جگہ پہ بھی ہٹس ہو رہی ہوں گی. ہمارا آپریشن بنیان مرصوص شروع ہوا ہے 5:15 پہ, 5:15 بجے. اور آپ نے کل اسحاق ڈار صاحب کی تقریر سنی ہوگی, 8:15 بجے امریکی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے فون کیا ہے کہ بھائی وہ بس کر رہے ہیں, آپ لوگ تیار ہو بس کرنے کے لیے. 3 گھنٹے 5:15 سے 8:15, وہ تو تھوڑا ہی پہلے ہوا ہوگا. اور اس 5:15 سے 8:15 میں انہوں نے تو یہ 3-4 ایئر بیسز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. ہلکا پھلکا نقصان ہوا ہے, لیکن جو ہماری فورسز نے 26 جگہیں ان کی ہٹ کی ان 3 گھنٹوں میں. میرا خیال ہے یہ آج کل کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا رسپانس تھا, اس لیے ہم نے پہل نہیں کی. ہمارا پہلے بھی جب ہم نے رافیل گرائے تھے اور 6 جہاز ان کے گرائے تھے تب بھی رسپانس تھا, اور 10 تاریخ کو بھی رسپانس تھا. اور اس 3 گھنٹے کے اندر ادھمپور ایئر بیس, آدم پور ایئر فورس اسٹیشن, براموس میزائلز جو ان کے بڑے انہوں نے روس کے ساتھ مل کے بنائے, اس کا جو سٹوریج فیسلٹی تھی,
उधमपुर का नॉर्दर्न कमांड, चंदी मंदिर, पृथ्वी हिल, पठानकोट, सिरसा, भटिंडा, अंबाला, जैसलमेर, बीकानेर, जालंधर, फिरोजपुर, इन सबको तबाह कर दिया। और इसी वजह से आप सब सोच रहे होंगे ना, ये हुआ क्या भाई, ये 3 घंटे में अचानक, 5:15 से पहले तो हमने कोई रिटेलिएट किया ही नहीं था। 3 घंटे के अंदर उनकी ये हालत हुई और मजबूर हुए, मेरा ख्याल है मजबूरी हुए होंगे कि उन्होंने अमेरिका से कहा कि भाई हमें बचाओ। ऑन द लाइटर साइड, अमेरिका जो उससे 2-3 दिन पहले तक कह रहा था कि जी ये तो 1000 साल से लड़ रहे हैं, 1500 साल से लड़ रहे हैं, खुद ही समझ लेंगे, हम बीच में नहीं आते। अचानक ये सारे मुल्क बीच में क्यों आए? मेरी एक, मैं क्या ऑन द लाइटर साइड एक थियरी है, इंडिया ने फ्रेंच राफेल लिए, कहते हैं ना जी, एक ऐसी चीज़ जिसकी दहशत इतनी थी कि कभी कॉम्बैट में नहीं गिरा है, कुछ मिनटों में 3 गिरा दिए इन्होंने। फिर जी वो इजराइल जिसके कहते हैं बड़ी, और आजकल जो उसने दहशतगर्दी फैलाई हुई है गाजा में, उनके जो मिसाइल्स थे, इनका नाम पता नहीं क्या है, हीरोन ड्रोन्स जो थे, वो इन्होंने इतने सारे भेजे, वो गिरते चले गए। थोड़ा बहुत कहीं नुकसान किया उन्होंने, जैसे कि हमारा मुख्तार लगारी शहीद हुआ, लेकिन हालत ये थी कि उनका ड्रोन गिरता था, कुछ देर बाद ड्रोन गायब हो जाता था, पता चलता था कि लोग लड़ रहे हैं। वो मैंने एक टीवी पे देखा था कि नूर खान बेस के बाहर वो पुलिस वाला कह रहा है, वो एसएचओ को कह रहे हैं कि लड़का आया था मोटरसाइकिल पे उठा के ले गए, इधर गिरा था। ये हमारी कौम थी उस दिन। और ये सारे इनके इसराइल की जो टेक्नोलॉजी थी उसको भी मलिया में हिट कर दिया इन लोगों ने कुछ ही घंटों में, हिंदुस्तान की अनाड़ीपन ने, इंडिया के अनाड़ीपन ने। तो इन्होंने और मुल्कों से भी बड़े, अच्छा फ्रांस से सिर्फ ये वाले नहीं लिए हैं इन्होंने राफेल। एक इनका अभी ताज़ा 28 मई 2025 यानी अप्रैल 2025 में इन्होंने 26 और राफेल, वो नेवल राफेल्स हैं नेवी के लिए, उन्होंने एक मुआहिदा किया है। फिर उनकी सबमरीन्स हैं जो फ्रांस के साथ ले रहे हैं, अमेरिका के साथ उन्होंने जो फौजी मदद उनसे या उनसे इक्विपमेंट प्रोक्योर किया है, C-130 से सुपर हर्क्यूलिस, P-81 पोसाइडन, वो जो एक नेवी ने दिखाया भी था, जिन लोगों ने देखा होगा कि जो वो P-81 चल रहा था और हमारी नज़रों, हमारी नेवी के एडमिरल रब नवाज ने कहा था कि जी वो हमारे निशाने पे था। फिर इधर हम डर लग रहे थे ना जिस वक्त ये बात हुई कि जी बंदरगाह के इतने करीब आ गए, और अब तो मैंने बात की थी कमांडर कराची जो है उनसे, तो उन्होंने कहा ये पिछले 1 हफ्ते से इधर उधर घूम रहा है, ये हमारी नज़र में है, आप फिक्र ना करें, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 1 हफ्ते से समंदर में आवारागर्दी कर रहा है, लेकिन हमारी नज़र में तो ये हमारी ताक में थे। तो फ्रांस ने, इजराइल ने, ये सोवियत यूनियन का S-400 जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह करा दिया इन्होंने कुछ घंटों में। पहले दिन उनका वो जो मीट है इंडियन एयरफोर्स की, वो Su-30 एयरक्राफ्ट हैं रशिया के, वो गिर गया, मिग गिर गया। तो रूस ने कहा होगा, अमेरिका ने कहा होगा, फ्रांस ने कहा होगा, इसराइल ने कहा होगा, तो ये तो हमें सफ़ से मिटाना चाहता है, किस अनाड़ी को हमने ये सारे इक्विपमेंट दे दिया, इससे कहो बस करे। तो उन्होंने, यही वजह थी, जैसे कहा था ना कि अभी किसी और को इनको बेचना नहीं चाहिए इक्विपमेंट, ये इन्होंने जंग, मेरे तो ख्याल में शायद ये वजह थी, इसलिए कि अगर कुछ घंटे और जारी रहती तो ठीक है, जंग होती है, हमारा भी नुकसान, जंग कोई अच्छी बात नहीं है, हमारा भी नुकसान होता, लेकिन इंडिया से ज़्यादा ये जो आम मैन्युफैक्चरर्स थे उनका जो नुकसान हो रहा था कि उनके सारे जो खिलौने थे वो पाकिस्तान की फौज
ہماری ایئر فورس, ہماری آرمی, ہماری نیوی ان کے تاک میں لگی ہوئی انہیں تباہ کر رہی تھی. تو 3 گھنٹے میں وہ 8:15 بجے آگے لائن پہ, پھر ضرور اس کے بعد کچھ ٹائم لگا. اور ان کی, میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں, پھر بھی ہم نے اس کے بعد اٹیکس نہیں کیے. ہم نے وہ 3 گھنٹے میں سارا کام کیا تھا. انہوں نے اس کے بعد جو بولاڑی میں ہمارے 5 جوان شہید ہوئے, وہ میزائل 12 بجے 12:15 بجے کے قریب آ کے لگائے ادھر, جب یہ بات کر چکے تھے. وہ نقصان ہمیں ہوا, اور میں خاص طور پہ چاہوں گا کہ ان شہداء کے نام لوں. میں چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے نام لے کے دعا کروں, لیکن وہ دعا ہو گئی تھی پہلے. میں جو بولاڑی میں ہمارے اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف, چیف ٹیکنیشین اورنگزیب, سینئر ٹیکنیشین نجیب, ٹیکنیشین فاروق, سینئر ٹیکنیشین مبشر اور سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز, یہ جو شہید ہوئے ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں. تو خیر, یہ جی وہ 3 گھنٹے کی کارروائی تھی جس کے اندر ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ قوم جب متحد ہے, پاکستانی جب متحد ہیں, ہم نے نقصان اٹھائے, ہم نے ہمیشہ اس وقت نقصان اٹھائے جب ہم متحد نہیں رہے, لیکن اس دفعہ ہم سب ساتھ تھے. اور اس متحد قوم میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے فتح حاصل کی. اس فتح کے اندر جیسے میں نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے. جس طریقے سے ہماری سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے اپنی سارے اختلافات ایک طرف کر کے, سوائے شبیر کے, اس لیے اس کو بھی اختلاف ہے, سارے اختلافات ایک طرف کر کے پاکستانی فوج اور ملک کی دفاع کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے. ہماری ساری قومیتیں, سارے ریلیجنز, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے عیسائی ہو, یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کے زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا, پاکستان زندہ باد. اور ساری ایتھنیسٹیز, ہم ویسے بڑھ جاتے ہیں چیزوں میں, کوئی سندھی بن جاتا ہے, کوئی پٹھان, کوئی بلوچ, کوئی پنجابی, لیکن اس وقت سب اکٹھے تھے. یہ ہم نے ظاہر کیا, اور یہی جیسے ہم نے کہا اگر ایسے ہی متحد رہے تو ہمارے اوپر جو اور تکالیف ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں. تو ساری ایتھنیسٹیز وہ بھی ایک ساتھ تھیں. ہمارا میڈیا جس پہ ہمیں اکثر شکایت رہتی ہے, جس سے کل کچھ 2-3 میڈیا کے سینئر لوگ ملے تھے کہ جی وہ انڈین میڈیا کو دیکھ کے تو آپ ہمیں فرشتہ سمجھتے ہوں گے. واقعی ہے, فرشتہ ابھی بھی نہیں سمجھتے, لیکن شکر ادا کرتے ہیں کہ ویسے پاگل نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہماری میڈیا بڑی مستحق, مبارکباد کی مستحق ہے. سائبر وار فیئر میں ہمارے وہ جو ڈیجیٹل میڈیا تھے, ان کی پتہ نہیں سائٹس بلاک کر دی. ہمارے بچے آپ کو پتہ ہے, دوستوں کو شاید پتہ ہوگا, کچھ کو سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس برین کے نام سے تھا, وہ پاکستانیوں نے بنایا تھا. تو ہم بڑے تیز ہیں ہر چیز میں. انہوں نے ان کی سائٹس ہیک کر دی, اور 2-3 گھنٹے میں جو ان کے ساتھ ہوا, تو پھر آپ نے وہ ٹیلی ویژن میں سب نے دیکھی ہوگی گجرات کے کسائی کی, جب وہ اپنے وزیروں کے 2-3 وزیر اور سروسز چیف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس کی باڈی لینگویج سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کیا حالت ہوئی ہے اس کے ساتھ. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں, سب مبارکباد کے مستحق ہیں. میں اپنے جو دوست ممالک ہیں, خاص طور پہ وہ دوست ممالک جنہوں نے ہماری دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا, اور میں چین کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ چین کی جو مدد رہی ہے ہمیں, اس کے علاوہ ترکیہ, سعودی عربیہ, یونائٹڈ عرب ایمریٹس,
سارے ملکوں نے ساتھ دیا، اور پھر آج کل تو امریکہ بھی ہماری گن گا رہے ہیں پتہ نہیں کب تک، لیکن گا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اس نے یہ جو ہم فون سب استعمال کرتے ہیں، وہ ایپل کمپیوٹرز کے جو اس کے سی ای او ہے ٹیم کوک، اس کو منع کہ بھائی ہندوستان میں، اسے پتہ چل گیا بھائی یہ صحیح چیز بنانے والے نہیں ہیں، یہ تمہارا کہیں نہ کہیں منہ کالا کریں گے، جیسے کہ باقی لوگوں کا کیا ہے، اس کو منع کر دیا ہے۔ اور جو ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ فتح ہوئی ہے، اس پہ جو انڈیا بھارت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کشمیر کوئی ایشو ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کو ایشو ہی نہیں مانتا تھا، لیکن اس کے لیے جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے اور ان کے جو صدر ہیں امریکہ کے، انہوں نے بڑا ڈیٹیلڈ پوری دنیا کو یہ ہے کہ جی یہ بات چیت ہوگی اور جس میں کشمیر کا معاملہ بھی ہوگا، تو نہ صرف اب انڈیا کو ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جس طریقے سے کام کیا ہے کہ انڈیا اس چیز پہ بھی راضی ہوا ہے، اور تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہماری کامیابیاں اس چیز میں ہوئی ہیں۔ ان ممالک کی جنہوں نے سیز فائر میں مدد کی ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا ہم ایک امن پسند قوم ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر جنگ مسلط کرے گا تو اس کا جواب دینا اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے جو شہداء ہیں خاص طور پہ اس جنگ کے اور اس سے پہلے، جن کے قربانیوں کی وجہ سے ہمارا ملک قائم و دائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو کس نے یہ ناقابل تسخیر ہوتا نا ناقابل تسخیر بنایا، شہید ذوالفقار علی بھٹو، جس نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بنائیں گے۔ جیسے آپ نے کہا فاروق نے، ڈاکٹر عبد القدیر خان، اور مجھے یہ جب وہ سخت بیمار تھے کراچی میں ایڈمٹ تھے اور میں نے ان سے ان کی طبیعت پوچھی تو انہوں نے مجھے خط لکھا تھا ایک کہ آپ واحد سیاستدان ہیں جو اس وقت تھے، پرائم منسٹر بھی ایک ہوتے تھے، باقی صوبوں کے بھی چیف منسٹر، جس نے مجھے پوچھا ہے، وہ ہے میرے پاس ابھی تک۔ بالکل جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیم بنائی تھی اس وقت، سب کو اس کا پتہ ہے۔ اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جس طریقے سے M11 میزائل ٹیکنالوجی، جس کے اوپر آج ہمارے سارے میزائلز اس پہ بیسڈ ہیں، فتح 1 فتح 2 ابدالی جو بھی نام ہے، یہ سارے اس میزائل ٹیکنالوجی لائی تھی، ان پہ بیسڈ ہیں۔ ہماری انڈیجنس جو ہے ہم نے یہ ڈیولپ کیے ہیں، ہاں ہمارے دوست ملکوں کی مدد اس میں شامل رہی ہے اس میں، لیکن ہم انڈیجنسلی ان میزائلز کو بناتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، صدر آصف علی زرداری جو ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں، اور جنہوں نے مجھے پتہ ہے پرسنلی، میں پچھلے کتنے سال ہو گیا 17 سال سے ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے وہ اپنی افواج کی اکوپمنٹ پہ ان کی ویل بینگ کا خیال رکھتے ہیں، وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اور سربراہ مملکت ایسے کرتا ہوگا۔ اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سب نے بات کی، لون وائس تھے ادھر، پتہ نہیں کتنے ہندوستان کے لوگ تھے، انڈیا سے، باقی دنیا سے، اس لیے کہ انڈیا نے اپنا ایک بیفور 10 مئی ایک ایسا ماحول بنایا ہوا تھا کہ ہمیں ٹیررسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ 10 مئی کے جواب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ جو انٹرنیشنل میڈیا کا فرنٹ سنبھالا ہوا تھا، سمجھ سے باہر تھا۔ اسی کی وجہ سے انڈیا کے کئی جرنلسٹوں نے دیکھا ہوگا کیا کیا وہ باتیں کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کو وہ ہرٹ ہو رہی تھی چیزیں جس طریقے سے پیش کر رہے تھے
انڈیا میں بیٹھ کے جب گئے تھے بلاول صاحب ایز فارن منسٹر، ادھر انہوں نے انڈیا کی غلط پروپیگنڈا کا جواب دیا تھا بڑی مؤثر طریقے سے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ضرور ہمارے آرم فورسز کے تینوں سروسز کے چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل بابر سندھو صاحب، زہیر الدین بابر سندھو صاحب، ایڈمرل نوید اشرف صاحب، ان کے سارے افسران اور ہر سیلر، ہر فوجی سپاہی، آرمی کا سپاہی، ہر ہمارا ایئر مین وہ مبارکباد کے اور ہم سب کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہے. اور آج کی یہ قرارداد جو ڈاکٹر عزرا نے دی ہے، یہ ان سب چیزوں کو سمیٹتی ہے. بڑی کمپریہنسو قرارداد ہے جس کے اندر شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، کنڈیم بھی کر رہے ہیں انڈیا کی جو اگریشن ہے اس کو. ہم اپنے آرم فورسز کو سلیوٹ کر رہے ہیں، اپنے سولجرز کو، سیلرز کو، ایئرمین کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. ہمارے شہداء کے لیے ہے اور پوری پاکستان قوم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ہم بیٹھ کے ادھر اپنے دوست ممالک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کشمیر پہ ہماری ریزولوشن ہے اس کے بارے میں بات کریں کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ریزولوشن کو اپنے اڈیئر کرنا ہے. جو ٹریٹیز ہیں، انٹرنیشنل ٹریٹیز، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان ٹریٹیز کو اپ ہولڈ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ عزم دے رہے ہیں کہ یہ ہاؤس، ہم ممبران اپنی قوم، اپنی افواج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. میں چاہوں گا کہ پورا ہاؤس، اور مجھے یقین ہے کہ سب اس کی فیور میں سب مل کے اس کو یونینمسلی پاس کریں، تاکہ جن لوگوں جو مبارکباد کے مستحق ہیں، پاکستانی قوم، ہماری آرم فورسز، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، یہ سب کو وہ مبارک ملے. آپ کا بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. پاکستان زندہ باد.